अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तानी है। 23 मार्च है। खान साहब की धुआंधार धमकी आमीज़ तकरीर है, फिर उनकी गुफ्तगू है कहीं, मेरे इल्म में नहीं, मगर गुफ्तगू पता है मुझे कि कहाँ की थी ये नहीं मालूम। और फिर जो अदालती आनिया जानिया है, सबसे पहले मैं 23 मार्च पे कह दूँ, जो आपने बहुत सौ ने देखा होगा कि एक पूरा मजहबी रंग चढ़ा हुआ, खून, दहशत, वहशत, आग, तोप, तमंचे, तैयारे के बैरूनी दुश्मन को डराना था। मगर आप सबको पता है कि बैरूनी से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन से अब बहुत ख़तरा है, और बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जो अलवी साहब की तकरीर थी सदर मोहतरम की, उसे उलट देखिए। जो आप सबको पता है कि हम सिर्फ अब लफ्ज़ों, बातों, लेकिन लफ्ज़ों के जो मानी है ना, वो कभी नहीं बदलते, मगर लहजे, अंदाज, नीयत, ऑनेस्टी जो है, वो लफ्ज़ों को तक़द्दुस देती है, हुर्मत देती है, या उनकी तौहीन करती है। उस पूरी तकरीर में चंद जुमले ही ले लें कि हम ख़ानदान हैं, आप तो कौम नहीं है, ख़ानदान कहाँ से हैं। आपने देखा कि किसी ज़माने में बिल्ली मर जाया करती थी तो सब जमा हो जाते थे। अभी आपने देखा कि एक शादी में एक गरीब आदमी को मारा गया, उसकी लाश पड़ी थी और लोग आराम से रोटी खा रहे थे। किसी ख़ानदान में मुमकिन है, कहीं सुना आपने आज तक तारीख़ में, कि अपने घर के लोग रोटी खा रहे हों लाश के दरमियान बैठकर? कि हम अक्ल, ये जदीद इस्लामी रियासत इसलिए बनाई गई थी कि अक़लियतों को मुसावी हुकूक दिए जाएं। मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा कितने हुकूक मिले, क्या क्या मिला इन 74 सालों में, वो सबके सामने है। अगर हुकूक मिलते तो फिर बात ही क्या थी। और फिर जब हम बात ही, गुफ्तगू ही झूठ से शुरू करें कि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान बना दी गई, ये तो जो यौम जमहूरिया था कि आइन से मशरूत था, असल आज़ादी विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया से, कि हिंदुस्तान ने 1950 में आइन बना लिया तो उनका 26 जनवरी यौम जमहूरिया करार पाया। हमने 1956 में बनाया, मगर आइन बनाया, मगर 2 साल के बाद कब्ज़ा कर लिया गया, और फिर उसे कंटिन्यूशन देने के लिए करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च का ड्रामा शुरू कर दिया गया। एक लंबी तफसील है। फिर इस मुल्क में सियासत के साथ जो हुआ कि उन्हीं दिनों 1958 में ही 2000 सोहरवर्दी जैसे अजीम दयानतदार लोगों को नाअहल करार दे दिया गया, और फिर कब्ज़ा हो गया। फिर उसके बाद से जो भी आ रहा है वो आपके सामने है। उन्हीं की पैदाइश की हुई है सारी। एक एक जो भी तारीख़ उठाकर देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक, तो उसी नर्सरी से आए, और वहाँ से जिन्होंने आना था, जो करना था, वो सबके सामने है। लाख कहें आज बाजवा साहब कि फ़ौज मदाखलत करती है तो गालियाँ खाती है, मदाखलत नहीं करती तो गालियाँ खाती। ये आदत किसने डाली, सबको पता है। आपने तो लम्स में भी खिताब करते हुए कह दिया कि वो कोई लाख जानवर कहे, कुछ कहे, हम न्यूट्रल हैं। नहीं, आप न्यूट्रल नहीं हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका मतलब है न्यूट्रल नहीं है। कामरान खान की जो नया वीडियो आया है कि जी 4 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू हो रही है, ओ माय गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता। बहरहाल देखें, मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। खान साहब ने जो आज तकरीर की है और जो आर्मी चीफ ने कहा है, उसको मिलाकर देखें, मुझे जमहूरियत नहीं बचती नज़र आती। मुझे ये नहीं मालूम कि मार्शल आएगा कि नहीं आएगा, वो कौन सा निज़ाम होगा। देखें, खान साहब जब कहते हैं ना कि मैं 27 तारीख को बताऊंगा या 28 को बताऊंगा, और उनके लोग पहले से कह रहे हैं कि 24 की सुबह को मंदिर बदल जाएगा और 25 को बदल जाएगा और सारे लोग उनके साथ आ जाएंगे, तो खुदा न खास्ता मुझे कहने दीजिए, खान साहब जो कह रहे हैं कि ना इस्तीफ़ा दूंगा और इस्तीफ़ा कोई और देगा, तो ऐसा लगता है जैसे जस्टिस जावेद इकबाल एहसास वो क्या है मोहतरम नैब
کے سربراہ ان کے ویڈیو کی طرح کسی بڑے کا ویڈیو بھی ہاتھ آ گیا ہے کیا کہ جو آپ سب کو حیران کر دیں گے، سرپرائز دیں گے، پریشان کر دیں گے؟ ویڈیو ہی ہو سکتا ہے، اور تو مجھے نہیں نظر آتا۔ کانسٹیٹیوشنلی تو خان صاحب کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اتحادی ٹوٹ چکے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ منحرفین، محترم جناب اٹارنی جنرل کچھ بھی کہیں، یہ تو وہ بھی مان چکے ہیں کہ 27، 28، 29، اب تو 1 تاریخ تک کی باتیں ہو رہی ہیں، 1 اپریل کی، کہ ووٹنگ اس دن تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس دن تو ووٹ دیں گے، وہ کاؤنٹ بھی ہوگا کہ آپ حلفاً کہہ چکے ہیں۔ اور پھر جو عدالت کر رہی ہے کہ اتنے اہم ترین، ایک تو لاکھ کہیں اٹارنی جنرل کہ یہ معیوب تھا کہ خط اس طرح لکھا جائے جو جسٹس فائریسا نے لکھا، ان کی مرضی ہے، کانسٹیٹیوشنلی تو کوئی بریک نہیں کیا نا انہوں نے، مگر یہ سب سوالات تو ہیں کہ ایک ریفرنس آیا بھی نہیں اور اسے ایک دوسری پٹیشن سے نتھی کر دیا جاتا ہے جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہے۔ اور رجسٹرار جو بینچ بناتا ہے، لارجر بینچ، اس میں سارے جونیئر جج ہیں، اور مستقبل کا آنے والا جج چیف جسٹس فائریسا، اس کا کسی بینچ میں نام ہی نہیں ہے۔ اور دوسرے جج جن کا نام ہے، جن پر لوگ ابھی یقین رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا، میرا شعور اتنا نہیں ہے یا میری اتنی اندرونی خبریں نہیں ہیں۔ مجھے اتنا پتا ہے بس کہ خان صاحب پہلے بھی کہہ دیا تھا، اب صاف کر دیا ہے کہ نہ جھکوں گا نہ بکوں گا۔ یہی تھا نا، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، سڑکوں پہ آؤں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اپنے چوروں کے ساتھ بیٹھوں گا، پرائے چوروں کے ساتھ نہیں، اپوزیشن کے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ مقصد تھا۔ اور عالمی سازش پہ صرف اتنا بتا دوں، میں آپ کو یہ سینے پہ ہاتھ رکھے ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میرا ضمیر جانتا ہے، میں نے اسے اپنے ضمیر کو جواب دینا ہے، پھر اپنے اللہ کو دینا ہے، کہ خان صاحب 1.5-2 ماہ پہلے تک 2 مختلف ٹیموں کے ذریعے جو امریکن پاکستانیوں پہ بھی مشتمل ہے، اور وہی امریکن پاکستانی پاکستان میں دوسرے ملکوں میں بڑا کاروبار کرتے ہیں، اور میں بہت سے اشارے دے سکتا ہوں مگر میں نہیں دینا چاہتا، ان کے تھرو آخری لمحات تک کوشش کرتے رہے کہ بائیڈن کال کر لیں، مگر کال نہیں گئی۔ یہاں تک کہ اگر آپ میں سے جو لوگ مجھے مسلسل واچ کرتے ہیں، میں نے 2-2.5 ماہ پہلے یہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھ سے کہا گیا کہ اگلے ہفتے تک کال ہو جائے گی، مگر جب میں نے کہا کہ میں خبر دے دوں تو کہا گیا نہیں دیکھیں ابھی مت دیجیے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا ایسے معاملات میں، سب کچھ طے ہے مگر کوئی جانتا نہیں ہے کہ کال ہوگی بھی نہیں ہوگی، مگر نہیں ہوئی۔ تو پھر خان صاحب ضدی آدمی ہے، کال نہیں ہوئی تو اب انتقاماً کھڑے ہو گئے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملات بہت تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اکانومی آپ کے سامنے ہے، جتنا انتشار بڑھتا جائے گا، بس یہ میرے جملے یاد رکھیے گا، جتنا انتشار بڑھتا جائے گا اکانومی ڈوبتی جائے گی۔ اور علامہ الحفیظ کہ لوگ ایسی سی باتیں کر رہے ہیں جو میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ سمجھ لیں کہ آپ کی سلامتی اب انتہائی خطرے میں ہے، اور وہ جو آزادی، غیر جانبداری، سلامتی، بقا اور جو مائٹ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہے، اور گفتگو کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے جس کا لوگوں کو، عام لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو شبہ یہ ہے کہ یہ شاید جو اب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے خان جیسے لوگ، یا یہ اپوزیشن، یہ کانسٹیٹیوشن کا بریک ہونا، اور یہ عدالتوں کے مقدمات۔ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو اس حادثے کے لیے لوازمات بھی تو تیار کرنے ہیں نا، کہ قیاس بڑھتا جائے، ڈالر 250 روپے کا ہو جائے، اور آٹا جو ہے 200 روپے کلو ہو جائے، عام آدمی چلا اٹھے، یا آزادی سب پر بوجھ بن جائے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی بڑی تیاری کا نتیجہ لگتا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں دیے ہوئے ایک رائٹ کو اس طرح سے مسمار کر دیا جائے یا قدموں تلے رون دیا جائے، اور اعلان جنگ سڑکوں پہ لڑنے کے کیے جائیں، اور مفاہمت کے راستے بند کر دیے جائیں، اور دنیا سے کہا جائے کہ ہم مفاہمت کرانے کے لیے تیار ہیں، یوکرین میں بھی، ایران امریکہ کے درمیان بھی، سعودی عرب ایران کے درمیان بھی،
ساری دنیا میں مفاہمت کے لیے ہم حاضر ہیں، والنٹیئر کرنے کو تیار ہیں، مگر ہم آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جسے میں چور کہہ دوں، چاہے کہ میرے پاس ثبوت ہو نہ ہو، وہ سب چور ہیں۔ جو میں کہہ دوں وہ درست ہے۔ جمہوریتوں کو تو چھوڑیں، بنیادی انسانی اخلاقیات بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر 4 لوگ مجھ سے کہہ دیں کہ آفاق صاحب آپ غلط ہیں، میں نہ بھی مانوں، میں سچا بھی ہوں، تو مجھے امن قائم رکھنے کے لیے، تعلقات خوشگوار رکھنے کے لیے ایک مفاہمتی رویہ اپنانا ہوتا ہے کہ میں سوشل اینیمل ہوں نا، انسانوں میں ہی رہنا ہے، اسی معاشرے میں کا حصہ ہوں۔ میں کتنے لوگوں سے بگاڑوں گا اور کب تک بگاڑوں گا؟ میں بڑا ضدی سا آدمی ہوں، اپنے طور پہ یہ بتا دوں، مگر روز کمپرومائزز کرتا ہوں، کیونکہ میرا شعور یہ کام کرتا ہے کہ اگر 99 لوگ غلط ہیں تو میں پیغمبر نہیں ہوں۔ میرے استاد، میرے روحانی استاد، جن کے لفظوں کا میں صدقہ کھاتا ہوں، ان سے میں نے اردو سیکھی لکھنا، وہ کہتے تھے کہ 1 کے بدلے میں 2 دے سکتے ہو، 3 دے سکتے ہو، 8 نہیں دے سکتے۔ یہ شان صرف پیغمبروں کی ہوتی ہے۔ یہ تحمل، یہ ضبط، یہ صبر صرف پیغمبروں کا ورثہ ہے کہ وہ 1 کے بدلے 8 دیں کہ آپ پر کوڑا بھی پھینکا جاتا تھا، مگر آپ مسکرا دیا کرتے تھے۔ پھر وہ بیمار ہوئی تو اس کی خیریت پوچھنے بھی گئے کہ آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا۔ تو عام انسانوں کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جمہوریت تو لوور 2 سواب پہ کھڑی ہے، وہ مفاہمت سکھاتی ہے، وہ صبر سکھاتی ہے، تحمل سکھاتی ہے۔ مغربی جمہوریتیں دیکھ لیں، روز نعرے دعوے ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پر، مگر ہمارے یہاں صاف اعلان کر دیا گیا کہ نہیں، بیٹھیں گے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کھیل ختم کرنا ہے۔ اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو اہل یوتھ ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن سے کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مایوسی، بیداری، نفرت کی پیداوار ہے، اور جب نفرت، مایوسی، بیداری مل کر کوئی چیز پیدا کرے تو تصور کریں وہ کیا ہوگی۔ وہ یقیناً اہل یوتھ ہی ہو سکتی ہے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے غلط ہے، مگر ان 2 کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ خان صاحب یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کے ساتھ بہت لوگ ہیں اور ایک خاص خطے میں ہیں، اور سب کچھ اسی خطے سے ہوتا ہے۔ غور کریں، یہ سارا میڈیا، یہ ساری فوج، یہ سارے سیاستدان، ساری اسٹیبلشمنٹ، ساری انتہا پسندی، سارے شور ہنگامے ایک ہی جگہ سے اٹھ رہے ہیں۔ میں اس پر بات کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حالات آپ کے حق میں نہیں ہیں، اس خطے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، یہ 23 مارچ کو کل جو آپ کو رومانس دکھایا گیا، کلر آسمانوں پہ آپ کو نظر آئے، گڑگڑاہٹ، توپوں کی گرج اور قدموں کی بوٹ جو زمین دہلا رہی تھی، آپ نے نوٹ کیا کہ آرمی چیف صدر سے بھی بات کر رہا تھا، ڈیفنس منسٹر سے بھی بات کر رہا تھا، مگر وزیر اعظم اکیلا تنہا کھڑا تھا۔ اور پھر ایک موقع آیا جب پریڈ ختم ہوئی تو صدر، آرمی چیف لوگوں میں گھل مل گئے، مگر وہ اکیلا تنہا کرسی پہ بیٹھا تھا۔ پھر پروٹوکول کی مجبوری کے تحت جب پرائم منسٹر جانے لگا تو وہ گاڑی تک آرمی چیف آیا، مگر ایسے جیسے ایک اجنبی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد خان صاحب کا یہ کہنا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور میں استعفیٰ نہیں دوں گا، استعفیٰ دلواؤں گا۔ تو یہ سب جوڑ کر دیکھیں کڑیاں، مگر اس کی کوکھ سے یہ ذہن میں رکھیں کہ جمہوریت کنٹینیو ہوتی نظر نہیں آتی۔ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ اور ہونے جا رہا ہے۔ اور جب کچھ بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے لوازمات پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ گھر میں کھیر پکتی ہے نا تو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ گاجر کا حلوہ بنائیں، مطلب قورمہ بنائیں، تو اس کا پیرافرنیلیا بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ آج کوئی خاص چیز پک رہی ہے۔ تو آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے ذرا غور سے دیکھیں کہ خان صاحب سے جب سوال کیا گیا کہ فیض حمید کو آرمی چیف بنائیں گے تو آپ مسکرا دیے۔
پھوٹ ڈالنے کے سارے لوازمات تیار ہیں. یقین نہیں آتا نہ عدالتوں کو سمجھ آ کے دے رہا ہے کچھ، نہ جو لائرز ہیں دنیا میں. آپ نوٹ کریں ڈیموکریسی میں حکومتیں اصل میں لائرز چلا رہے ہیں. یہ ملک قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، وہ بھی لائر تھے، کانسٹیٹیوشنل لائر تھے. مگر ہمارے لائر بھی تقسیم ہے. تقسیم سے مطلب بلکہ کہنا چاہیے ایک طرف ڈھلک گئے. جو خان صاحب کے ساتھ تھے وہ بھی اب ساتھ نہیں ہے، حامد خان جیسے لوگ. تو معاملات انتہائی سنگینی کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ نے آرمی چیف سے بات کی ہے کہ یہ مسئلہ حل کریں، ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں. کچھ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اردگان نے نواز شریف کو فون کیا ہے کہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. مگر کوئی تجویز، کوئی مشورہ، کوئی نصیحت کسی کے کام آ کر نہیں دے رہی ہے. اور یہ بہت خوفناک بات ہے کہ جب باہر کے لوگ آپ کے معاملات کی سنگینی کو محسوس کر کے آپ سے ہمدردی، محبت دکھا رہے ہوں، خلوص دکھا رہے ہوں اور آپ ماننے کو تیار نہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آسمانوں میں فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے خلاف. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.